शलोम अलैकुम बशिम एल एलियोन। खुदाए ताला के नाम में अब सबकी सलामती हो। मुक़द्दस आमूस का सहीफ़ा जो है ये इसराइल की पड़ोसी अक़वाम के ख़िलाफ़ बारे नबूवत से शुरू होता है, लेकिन इस किताब का बेशतर हिस्सा जो है ये बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत के ख़िलाफ़ अदालत के पैगाम पर मबनी है। बनी इसराइल के ख़िलाफ़ इलाही फ़तवा ये है कि वो अहद शिकन, अदल व इंसाफ का खून करने वाली कौम है। और हम देखते हैं कि मुक़द्दस आमूस इस बात को वाज़े करता है कि बनी इसराइल के गुनाहों की फ़हरिस्त जो है वो गैर अक़वाम के गुनाहों की निस्बत बहुत लंबी है। यही वजह है कि दूसरी कौमों की निस्बत बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत के लोगों के ख़िलाफ़ इलाही फ़तवा बहुत सख्त मालूम होता है। इसमें समाजी बुराइयों पर अगर हम नज़र करें तो मुक़द्दस आमूस और मुक़द्दस होसिया जैसे नबी जो हैं वो खूरेज़ी, नाराज़गी, बदज़ुबानी, हरामकारी, ज़ुल्म व तशद्दुद और इस तरह की बुराइयों का कसरत से ज़िक्र करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसी तरह से मज़हबी बरगश्तगी के हवाले से अगर हम बात करें तो बनी इसराइल ने ज़िंदा खुदा को छोड़कर गैर अक़वाम के माबूदों की इबादत शुरू कर दी। वो मज़हबी रसूमात की अदायगी में कोताही नहीं करते थे। वो मज़हबी ईदों को भी मनाते थे, लेकिन उनकी सारी मज़हबी रसूमात शरीयत की हकीकी रूह या रूहानियत से बिल्कुल खाली थी। मैंने अपनी किताब इलाही अदल व इंसाफ आमूस की किताब का आयत ब आयत तफसीरी मुताला को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। दिबाचे या तारुफ़ के अलावा जो 3 बड़े हिस्से हैं ये हकीकतन बनी इसराइल के ख़िलाफ़ अदालत के पैगाम पर मबनी हैं। खुदा बनी इसराइल के ख़िलाफ़ अदालत का फ़तवा सादिर करता है क्योंकि वो समाजी और मज़हबी बरगश्तगी का शिकार हैं। पहले बाब की 3री आयत से लेकर दूसरे बाब की 16वीं आयत तक का एक बड़ा यूनिट या हिस्सा जो है इसमें खुदा गैर अक़वाम के ख़िलाफ़ बारे नबूवत को शुरू करता है और बाद में वो बनी इसराइल की तरफ आता है। इसके बाद आमूस नबी के अदालत पर मबनी 5 पैगामात हम देखते हैं जो 3रे बाब की पहली आयत से 6ठे बाब की 14वीं आयत तक हमको नज़र आते हैं। इसके बाद फिर अदालत की 5 रुयात यानी द विजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इज़राइल हम 7वें बाब की पहली आयत से 9वें बाब की 4थी आयत तक देखते हैं। अदालत का पैगाम बनी इसराइल के हुक्मरान, अमीर और जागीरदाराना तबकों के ख़िलाफ़ था। खुदा उनके ख़िलाफ़ नबी के वसीले से फ़तवा ये सादिर करता है कि बनी इसराइल का समाज अदल व इंसाफ का ख़ात्मा कर चुका है, यानी देयर इज़ नो जस्टिस इन दैट सोसाइटी। इक़्तिसादी इस्तेहसाल, मज़हबी बरगश्तगी, रियाकारी और तकब्बुर जैसे गुनाह का शोर ज़िंदा खुदा के हज़ूर आसमान तक जब पहुँचता है तो खुदा अपने बंदे मुक़द्दस आमूस को यहूदा से शिमाली सल्तनत की तरफ रवाना करता है ताकि वो इस पैगाम को वहाँ के लोगों तक पहुँचा दे। ये हैरत की बात है कि मुक़द्दस आमूस के बारे में सहीफ़े में कहा गया कि वो एक चरवाहा था या गुलर के दरख्त का फल बिटोरने वाला शख्स था, लेकिन अगर आप इस सहीफ़े का बग़ौर मुताला करें तो आपको ये नज़र आएगा कि मुक़द्दस आमूस ने अपने
پیغام کو پرکشش، مؤثر، بامانی اور ترغیب دہ بنانے کے لیے لٹریری ڈیوائسز کا استعمال اتم درجے کا کیا ہے۔ انہی لٹریری ڈیوائسز میں سے استعارے اور تشبیہ کا استعمال جو ہے وہ الہی عدالت کے پیغام کو بنی اسرائیل پر واضح کرتا ہے۔ گویا مقدس آموز کا پیغام جو ہے ان استعارات اور تشبیہات کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے دل تک اترتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس آموز علم بیان کا ماہر استاد تھا جو ادبی تکنیک کو استعمال کر کے زندہ خدا کے پیغام کو بڑا با اثر اور با معنی بناتا ہے۔ اب یہ صرف مقدس آموز ہی نہیں بلکہ تمام بائبل مقدس کے لکھاری جو ہیں انہوں نے لٹریری ڈیوائسز کا استعمال بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسلوب بیان، انداز تحریر جو ہے یہ دلوں کو چھو لینے والا تھا۔ اب ان میں سے ایک جو لٹریری ڈیوائس جس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے ہم میرزم کہتے ہیں، جنہیں بائبل مقدس کے مصنفین نے کثرت سے استعمال کیا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں The biblical authors used literary device merism in Hebrew poetry and narrative to express the concept of totality or completeness by mentioning two contrasting extreme elements or ends۔ یعنی میرزم جو ہے یہ ایسی ادبی صنعت یا لٹریری ڈیوائس ہے جس میں مصنف دو متضاد یا مخالف سمتوں کا استعمال یا دو مخالف الفاظ استعمال کر کے جو اپنے متن کے معنی ہیں ان میں دا کانسیپٹ آف ٹوٹیلٹی یعنی اصول کلیت یا جامعیت کو پیش کرتا ہے۔ اور مقدس آموز کے علاوہ بائبل مقدس کے دوسرے مصنفین نے بھی بڑی کثرت سے ان کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے مفسرین یا مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لٹریری ڈیوائسز کے بارے میں متن کی تشریح کرنے سے پہلے سیکھیں، اور ان میں سے خصوصیت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں میرزم کی۔ اب بائبل مقدس میں اس کی مثالیں بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے برشید برا الوہیم ات ہشمائیم و ات ہارتس۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ آسمان اور زمین جو ہے یہ میرزم ہے، اس سے مراد پوری کائنات ہے۔ اسی طرح سے ہم پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس جب ہوا کو آزمانے کے لیے آتا ہے اور وہ اس سے مخاطب ہو کر اس درخت کے پھل کی بابت جس کے بارے میں خدا نے کھانے سے منع کیا تھا، یوں فرماتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس درخت کے پھل میں سے کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب اس آیت میں توب و را یعنی نیکی اور بدی کو جاننے سے مراد علم کل ہے، یعنی اٹ مینس all knowledge or a complete range of knowledge، جسے آپ omniscience کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کا
کامل علم رکھنا، جسے ہم ہمادانی کہتے ہیں۔ جب ہم خدا کی ہمادانی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اس دنیا کی واحد ہستی ہے جو علم کل کا مالک ہے، جو ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے۔ اب یہ صرف خدا کے بس میں تھا، لیکن ابلیس نے ہوا سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم خدا کی مانند ہر چیز کا علم رکھنے والے بن جاؤ گے۔ اب یہاں بھی میرزم کا استعمال ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم زبور کی کتاب اس کے پہلے زبور کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں کہ راست بازی کی خوشنودی کا کیا راز ہے، یہ کہ اس کا دھیان جو ہے وہ دن اور رات خدا کی شریعت پر ہوتا ہے۔ یہاں پہ یومام و لائلہ جو ہے، یعنی دن اور رات جو ہے، ہم اسے بھی میرزم کہتے ہیں، جس سے مراد ہے ہر وقت ایسا عمل جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک اور مثال آپ مقدس یسایہ کے صحیفے اس کے 6 باب کی 44ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جس میں خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اول اور میں ہی آخر ہوں۔ عبرانی محاورہ انی رشون و انی آخرون، جس سے مراد خدا کی ہمیشگی ہے یا ابدیت ہے۔ یہ بھی میرزم ہے جس میں ہم خدا کے ازلی ہونے کے، ابدی ہونے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب یہ لٹریری ڈیوائس جو ہے یہ بڑی کام کی ہے، کیونکہ ایک مصنف بجائے کہ لمبی چوڑی ڈیٹیل لکھے، وہ 2 متضاد یا کناروں یا الفاظ کا استعمال کر کے جو کچھ ان کے درمیان ہوتا ہے وہ اس کو شامل سمجھتا ہے۔ اب بائبلی تشریح و تفسیر میں میرزم کا بہت زیادہ مقام ہے، کیونکہ ہم مصنف کے معنی کو جاننے کے لیے کہ what he wants to say, it's very important to understand the literary devices جن کو وہ اپنے متن کے معنی پر زور دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، تاکہ جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ مقدس آموس نے بنی اسرائیل کے خلاف 5 عدالت کی روایات میں تشبیہات کے استعمال کا کمال کر دیا ہے، تاکہ وہ بنی اسرائیل کے باغی اور عہد شکن حکمرانوں، کاہنوں اور جاگیرداروں پر یہ بات واضح کرے کہ خدا کی عدالت کا پیغام جو ہے اب حتمی ہے، یہ اٹل ہے، اور کسی کا بھی راہ فرار اختیار کرنا اب ناممکن ہوگا۔ اس لیے مقدس آموس کے 9 باب کی پہلی آیت میں جب ہم عدالت کے پیغام کو دھیان سے پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کا آخری حصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی بچ نہ سکے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں اسی لٹریری ڈیوائس یعنی ادبی صنعت میرزم کے وسیلے سے خدا عدالت کے پیغام کو بہت زیادہ یقینی بنا کے پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے دوسری آیت میں، اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا۔ اب دوسری آیت میں شیول اور شمائم یعنی پاتال اور آسمان جو ہیں یہ بھی میرزم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدس آموس 2 مخالف ایکسٹریم اینڈز یعنی پاتال اور آسمان کا ذکر کر کے پوری کائنات کو شامل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے باغی یا عہد شکن
لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ پاتال میں یعنی زمین کی انتہا میں کہیں جا چھپیں گے، تو خدا کہتا ہے کہ میرا ہاتھ وہاں سے انہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر وہ الہی عدالت سے بچ کر آسمان تک چلے جاتے ہیں تو مقدس آموز کے وسیلے سے خدا یہ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ آسمان سے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے باغی، ظلم و تشدد کرنے والے حکمران، عہد شکن کاہن اور جاگیردار جو غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خداوند کی عدالت سے راہ فرار اختیار کرنا ناممکن ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اسی خیال کو تقویت دیتے ہوئے مقدس آموس نامے باب کی 3 آیت میں یوں فرماتا ہے، اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظروں سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کاٹے گا۔ 3 آیت میں ایک بار پھر ہم میرزم کا استعمال دیکھتے ہیں، یعنی کوہ کرمل کی چوٹی اور سمندر کی تہہ۔ اگر آپ اس کتاب کی تفسیر کو دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اسی لٹریری ڈیوائس یعنی ادبی صنعت کے تحت کہ یہ عدالت کے پیغام کے لیے میرزم جو ہے یہ کس قدر اہم ہے۔ اگر آپ کوہ کرمل کی چوٹی کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سطح سمندر سے 1800 فٹ بلند چوٹی تھی، اور شمالی سلطنت میں کوہ کرمل کی چوٹی بلند ترین مقامات میں سے ایک مقام تھا۔ بائبل مقدس کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ زرخیز ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا۔ یہ بھی کہ کوہ کرمل کی چوٹی پر بہت زیادہ گھنے جنگلات تھے، حتیٰ کہ وہاں پہ غاریں بھی تھی۔ بائبل مقدس کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی دفعہ ڈاکو اور باغی پناہ لینے کے لیے وہ کوہ کرمل کے گھنے جنگلات اور غاروں میں جا کے چھپ جاتے تھے۔ اب یہ میرزم جو ہے خداوند کے غضب کے حوالے سے بڑی بامانی ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا عہد شکن طبقہ، حکمران یا غریبوں کا استحصال کرنے والے یا مذہبی برائیوں میں مبتلا کاہن اور لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کے غضب سے بچنے کے لیے کوہ کرمل کے گھنے جنگلات میں جا چھپیں گے، وہ غاروں میں پناہ لے لیں گے، تو زندہ خدا کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر وہ سمندر کی تہہ میں جا چھپے تو وہاں خداوند سانپ کو حکم کرے گا کہ وہ ان کو کاٹیں گے۔ کوہ کرمل کی چوٹی اور سمندر کی تہہ میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ نقشے پہ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو کوہ کرمل کی ایک چوٹی جو ہے اس کا حصہ جو تھا وہ سمندر کی طرف تھا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا باغی طبقہ یہ سمجھے کہ وہ کوہ کرمل سے بھاگ کر کسی اور محفوظ جگہ پہ چلے جائیں، سمندر کے علاوہ قریب ترین بھاگنے کے لیے یا پناہ لینے کے لیے کوئی دوسرا مقام نہیں تھا، صرف یہ کہ پھر کرمل کی چوٹی سے وہ چھلانگ لگائیں اور سمندر کی تہہ میں جا چھپے تاکہ وہ خداوند کے غضب سے بچ سکیں۔ مقدس آموس کے وسیلے سے خدا بنی اسرائیل کو پیغام یہ دیتا ہے کہ ان کا زندہ خدا کے غضب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان آیات میں جو لٹریری ڈیوائس میرزم ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟
اس سے نبی ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات زندہ خدا کے قبضہ اختیار میں، اس کائنات کا کوئی بھی کونا زندہ خدا کے اختیار سے بالاتر یا باہر نہیں ہے۔ اگر آپ اسے قدیم مشرق قریب کی دیو مالائی کہانیوں کے تناظر میں دیکھیں، یا اگر آپ کینانی مذہب کے تناظر سے اس پہ بات کریں تو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ ہر ایک دیوتا کے دائرہ اختیار کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ جو آسمان کا دیوتا ان کے نزدیک ہے اس کا اختیار زمین پر نہیں، اور جو زمین کا دیوتا ہے اس کا آسمان پہ نہیں۔ ایک ملک کا دیوتا یا ایک ہی ملک میں کسی ایک جغرافیائی حدود تک ان کا مانا جاتا تھا، جیسے وہ اپنی جغرافیائی حد سے باہر نکلتے تو دیوتا اختیار کے لحاظ سے بے بس ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کینانی میتھالوجی کا اگر ہم مطالعہ کریں یا پھر اگارتی دیومالائی کہانیوں کو دیکھیں تو اس میں ہر ایک دیوتا کا اپنا اپنا دائرہ اختیار جو ہے اسے دکھایا گیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا خدا ایسا نہیں تھا، بائبل مقدس کا خدا ایسا نہیں تھا کہ آسمان پہ اس کا اختیار ہے اور زمین پہ نہیں، آسمان پہ ہے یا پاتال میں نہیں۔ ہمارا زندہ خدا زمین اور آسمان کا واحد خالق اور مالک ہے۔ آسمان اس کے قبضہ اختیار میں اور زمین کے گہراؤ جو ہیں وہ زندہ خدا کے قبضے میں ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے خلاف عدالت کا پیغام حتمی تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ بنی اسرائیل عدالتوں سے انصاف خریدتے ہیں۔ وہ ججز کو تو خرید سکتے ہیں، اور غریب لوگوں کو دنیاوی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، لیکن جب خدا اپنے عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھے گا، جب خدا کی عدالت کا وقت آئے گا تو پھر کوئی زندہ خدا کی عدالت سے بچ نہیں پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس آموس بڑے واشگاف الفاظ میں عدالت کا پیغام بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، تاکہ وہ زندہ خدا کی طرف لوٹے، تاکہ وہ حلیمی اور فروتنی کی حالت میں زندہ خدا کے قدموں میں جھک کر توبہ کرے، وہ اپنی مذہبی برگشتگی سے باز آئیں، وہ ظلم و ستم سے باز آئیں، وہ غریبوں کے استحصال سے باز آئیں، اور وہ حلیمی اور فروتنی اختیار کر کے زندہ خدا کے قدموں میں جھکیں اور توبہ کریں۔ Thank you very much for watching, and may the Lord bless you.